अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। अगर आपके साथ कोई पुरअसरार वाक़या पेश आया हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना वाक़या बज़रिया ईमेल या वॉइस नोट के ज़रिए भेज सकते हैं। हम आपके नाम के साथ इस वाक़ये को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बस कंडक्टर। क्या ज़हन ये बात मानता है कि कोई किसी मुर्दे का मेहमान हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कहानी सुनकर देखें। मेरा दोस्त ह्यू ग्रेंजर और मैं अभी एक गांव में 2 दिन गुजार कर वापस आए थे, जहां हम एक ऐसे घर में ठहरे हुए थे जिसके बारे में मशहूर था कि वो खौफनाक किस्म के भूतों का मस्कन है। वो मकान दूसरे घरों की मानिंद शाहबतूत की लकड़ी के तख्तों से तामीर किया गया था। इसमें लंबी तारीक राहदारियाँ और ऊंची छत वाले कमरे थे। ये मकान आबादी से बहुत दूर था और उसके गिर्द देवदार के दरख्तों का एक छोटा सा जंगल था, जिसमें सरे शाम ही हवा अंधेरे में गुड़गुड़ाती और सरगोशियाँ करती थी। जब तक हम उस घर में मुकीम रहे, हर रोज़ जुनूब मगरिब की तरफ से उठने वाली आंधी अपने साथ मूसलाधार बारिश को ले आती। बरसती बारिश में चिमनियों में अजीब व गरीब आवाज़ें आहें सुनाई देती और दरख्तों के दरमियान सरसराती हवा बेचैन रूहों की तरह बैन करती महसूस होती। खिड़कियों और दरवाज़ों से टकराती बारिश की मोटी मोटी बूंदें अजीब आसेबी जल तरंग बजाने लगती। लेकिन इस माहौल के बावजूद, जो अपने आप में काफ़ी आसेबी था, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अपनी जहनी हालत ख़ास तौर पर इन जगहों और आवाज़ों को पूरी तरह अपने ऊपर हावी करने के लिए काफ़ी थी। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इस सारे अरसे में जब हम वहाँ मौजूद थे, इंतहाई तशवीश, घबराहट और बेचैनी में मैं 2 रातों को जागता रहा। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा डर मुझे तारीकी में टिमटिमाती एक नाकाफ़ी मोमबत्ती की रोशनी से डर लगता था। शहर वापसी के बाद शाम को ह्यू ग्रेंजर और मैंने मिलकर खाना खाया और खाने के बाद हमारी गुफ्तगू मामूल के मुताबिक जल्द ही दिलचस्प मौज़ूआत पर वापस आ गई। लेकिन तुम भूतों की तलाश में क्यों जाते हो? मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, उसने पूछा। क्योंकि खौफ के मारे तुम्हारे दांत बज रहे होते हैं और आंखें खौफ के मारे फैली हुई होती हैं। जब तक हम वहाँ मौजूद थे तुम खौफ से कांपते ही रहे, या यूँ कहें कि आपको डरना पसंद है। वो मुस्कुराते हुए दोबारा बोला। ह्यू अगरचे ज़हीन है, मगर बाज़ औक़ात जो मानी बात कर जाता है। क्यों नहीं, यकीनन मुझे खौफज़दा होना पसंद है, मैंने जवाब दिया। खौफ सबसे ज़्यादा दिलकश जज्बा है। जब कोई डरता है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, हकीकत यह है कि हम में से किसी ने भी कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने हमेशा इस पर यकीन किया है, वो बोला। और तुमने हमेशा किस पर यकीन किया है? मैंने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ह्यू ने भी मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, ये कि आसे वग़ैरह खालिसतन मारूज़ी हैं, मौज़ूई नहीं, और ये कि किसी की जहनी हालत का इस अदराक से कोई लेना देना नहीं है जो उसको महसूस करता है, और ना ही हालात या माहौल का उनसे कोई ताल्लुक़ है। अभी जिस घर में हम रहकर आए हैं उसकी शोहरत बरसों से एक आसेबी घर की रही थी, और इसमें यकीनी तौर पर ये सब लवाज़मात मौजूद हैं। ह्यू ने उठकर सिगरेट सुलगाया। उसका कद तकरीबन 6 फीट ऊंचा और उतना ही चौड़ा है जितना तवील है। सिगरेट सुलगाते हुए वो फिर से कहने लगा, तुम समझ सकते हो कि इस घर में मेरा जाना भी फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि मैं गलत जगह पर गलत आदमी था। अगरचे मेरे असाब काफ़ी मुस्तहकम हैं। वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया, कुछ सोचा और फिर दोबारा कहने लगा, मेरा ख़्याल है कि मैं अब इस पर बात कर सकता हूँ। जो कुछ मैंने देखा उस पर मैं चाहने के बावजूद भी यकीन नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। मैंने हैरत से ह्यू की तरफ देखा। वो क्या कहना चाहता था मैं पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था। ह्यू दोबारा कहने लगा, मैं पहले आपको भूत देखने के बारे में अपना नज़रिया बताना चाहता हूँ, और मैं उसे एक मिसाल के ज़रिए बेहतरीन तरीके से बयान कर सकता हूँ। तसव्वुर करें कि आप या मैं गत्ते की एक शीट में बने एक छोटे से सुराख से झांक रहे हैं जो मुसलसल घूम रहा है। गत्ते की उस शीट के पीछे एक और शीट है, वो भी मुस्तकिल लेकिन आज़ाद हरकत में है। इस शीट में भी एक सुराख है
جب خوش قسمتی سے گھومتے ہوئے دونوں سراغ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں ان سے پار ایک اور دنیا نظر آ جاتی ہے۔ یہ روحانی دنیا ہے۔ اس روحانی دنیا کے نظارے اور آوازیں ہمارے لیے مرئی یا قابل سماعت ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ دونوں سراغ ان کی زندگی کے دوران کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے، لیکن موت کے وقت یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ساکت رہتے ہیں۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر کہنے لگا، لیکن میرا معاملہ مختلف ہے۔ میرا ذہن ایسا نہیں ہے اور مجھے یقین تھا کہ میرے لیے یہ سراغ کبھی بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں آئیں گے اور مجھے کبھی اس روحانی دنیا یا بھوتوں کا نظارہ نہیں کرنا پڑے گا، مگر جو کچھ ہوا اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا، اگرچہ یہ نظریہ جو وہ بیان کر رہا تھا اس کے متعلق میں نے یہ پہلے بھی سنا تھا، مگر ہیو نے اسے بڑے مؤثر اور خوبصورت انداز میں پیش کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ یقین نہیں تھا۔ اس لیے میں نے جواب دیا، مجھے امید ہے کہ تمہارا یہ نظریہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ تمہیں اس کا تجربہ بھی ہوا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تو تم پوری بات سننے کے بعد ہی کر سکتے ہو، ہیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالنے کے بعد آگ کو کریدنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیو کو کہانی سنانے کا ہنر آتا ہے، جو ایک راوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ در حقیقت میں نے اسے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے ایک پیشے کے طور پر اپنا لے۔ اگر کبھی مالی حالات خراب ہوں تو وہ لوگوں کو کہانیاں سنا کر اچھے خاصے پیسے کما سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ لمبی کہانیاں سننا پڑھنا پسند نہیں کرتے، لیکن شاید چند لوگ، جن میں خود بھی شامل ہوں، واقعی طویل داستانیں سننا پسند کرتے ہیں۔ ہیو ایک مثالی داستان گو ہے۔ مجھے اس کی نظریات یا اس کی تشبیہات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب بات حقائق کی ہو، جو کچھ ہو، میں اس کا انداز بیاں پسند کرتا ہوں۔ چلو اب شروع ہو جاؤ اور ساری بات مجھے بتاؤ۔ خیال رہے کہ اختصار کہانی کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ ہیو نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ 24 جون کی بات ہے، آج سے ٹھیک 18 مہینے پہلے۔ تمہیں یاد ہوگا میں ایک ہفتے کے لیے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے گاؤں سے آیا تھا۔ ہم نے یہیں اسی جگہ اکٹھے مل کر کھانا کھایا تھا۔ کیا تم نے یہاں بھوت دیکھا ہے؟ میں نے حیرت سے اچھلتے ہوئے پوچھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں؟ ہم نے یہاں اس گھر میں صرف کھانا کھایا تھا، وہ بولا، اور رات کے کھانے کے بعد میں ٹہلنے کے لیے باہر چلا گیا تھا اور تم گھر پر ہی رک گئے۔ شاید یاد ہوگا کہ رات کے کھانے پر تمہارا ملازم موجود نہیں تھا، اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو تم نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، جب میں باہر گیا تھا تو تم نے مجھے بیرونی دروازے کی چابی دے دی تھی تاکہ واپسی پر مجھے کوئی مشکل نہ ہو۔ میں جب واپس آیا تو دیکھا تم سونے کے لیے بستر پر جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اس دن کی ڈاک دیکھنے لگا۔ میرے نام کئی کاروباری خطوط آئے تھے جن کے جوابات دینا ضروری تھا، اس لیے میں ہال میں بیٹھ کر ان کے جوابات لکھ کر لفافے میں بند کرنے لگا۔ مجھے کافی دیر لگ گئی اور جب میں اوپر کمرے میں سونے کے لیے گیا تو کافی رات گزر چکی تھی۔ تم نے مجھے تیسری منزل پر گلی کی طرف والا کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ تم عام طور پر اسے اپنے لیے استعمال کرتے ہوگے۔ وہ ایک بہت ہی گرم رات تھی اور جب میں ٹہلنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو چاند آسمان پر پوری طرح چمک رہا تھا، مگر واپسی پر پورا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بستر پر لیٹنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، لیکن اسے بند کرنے کے لیے بستر سے اٹھنا مجھے دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے اس وقت گھڑی میں کیا بجا تھا جب میری آنکھ کھل گئی، لیکن یہ یقینی تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کبھی اس طرح رات کو سوتے ہوئے بے چین ہو کر بیدار ہوا ہوں گا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا۔ اس وقت نہ تو گلی میں کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی کسی گاڑی کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں شاید زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 گھنٹے سویا ہوں گا، کیونکہ ابھی سحر نہیں ہوئی تھی۔ سونے سے پہلے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کو بند کرنا میرے لیے دشوار تھا، لیکن اب مجھے یہ کام آسان لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور اسے بند کرنے سے پہلے اس کے پٹ پوری طرح کھول کر تازہ ہوا میں سانس لینے لگا۔ کچھ دیر گہری سانس لینے کے بعد میرے دل میں باہر گلی میں جھانکنے کی خواہش پیدا ہوئی اور میں کھڑکی پر جھک گیا
تازہ ہوا نے میرے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ گزرا ہوا دن کافی خوشگوار تھا اور میں کل ایک اور خوشگوار دن کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس وقت میں صبح ہونے سے پہلے کی خاموشی میں اپنے آپ کو خوفناک حد تک تنہا محسوس کر رہا تھا۔ عین اس وقت جب میں کھڑکی کو بند کر کے واپس بستر پر لیٹنا چاہ رہا تھا، میں نے گلی میں کسی گاڑی کے آنے کی آواز سنی۔ یہ ایک گھوڑا گاڑی تھی، کیونکہ میں گھوڑوں کی چال کی آواز کو صاف سن سکتا تھا۔ گاڑی ابھی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسی طرف آ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ دیکھوں کہ رات کے اس پہر یہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی نظر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی میں جوتے گھوڑے کالے رنگ کے تھے اور ان کی دمیں لمبی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جس گاڑی کو گھسیٹ رہے تھے وہ شیشے کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کا فریم سیاہ تھا۔ یہ گاڑی بالکل خالی تھی۔ یہ گاڑی اسی گلی میں آ رہی تھی اور اس وقت میں بری طرح چونک گیا جب یہ گاڑی تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ فوراً ہی میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ تم نے رات کے کھانے پر بتایا تھا کہ تمہارا ملازم بیمار ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ بیچارہ زیادہ بیمار ہو گیا ہے یا پھر شاید مر گیا ہے۔ میں نے سوچا شاید تم مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے رات کو ہی اس کی لاش گھر سے باہر بھیج رہے ہو، مگر پھر مجھے خود ہی اپنا یہ خیال بہت بودا محسوس ہوا۔ میں ابھی بھی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند اس وقت گہرے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن یہ کتنا عجیب تھا کہ میں گلی میں اس گاڑی کو بآسانی اور واضح دیکھ رہا تھا۔ مجھے گاڑی اور گھوڑوں کی ہر تفصیل نظر آ رہی تھی۔ گلی بالکل خالی تھی، گاڑی کے ساتھ صرف اس کا گاڑی بان تھا۔ اب میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے کپڑوں کی ہر تفصیل دیکھ سکتا تھا، لیکن میں چونکہ اونچائی پر تھا اس لیے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سرمئی رنگ کی پتلون اور بھورے رنگ کے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ کا رنگ کالا تھا جس کے سارے بٹن بند تھے۔ اس کے سر پر تنکوں سے بنی ہیٹ تھی۔ اس کے کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹک رہا تھا۔ مجھے آج بھی یہ ساری تفصیل پوری طرح یاد ہے۔ یہ حلیہ تو بس ایک کنڈکٹر کا ہو سکتا ہے۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے فوراً بول اٹھا، یہی میں نے بھی سوچا تھا۔ ہیو دھیرے سے بولا، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت اس نے سر اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا۔ اس کے بائیں گال پر ایک تل تھا جس پر سیاہ بال نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا واضح نظر آ رہا تھا جیسے میں سورج کی روشنی میں اس کے قریب کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے نظر ملتے ہی اس ڈرائیور نے اپنے ہیٹ کے کنارے کو ایک ہاتھ سے چھوتے ہوئے سلام کے انداز میں اپنے سر کو ہلکا سا جھکایا۔ پھر اس کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، گاڑی میں صرف ایک مسافر کی گنجائش ہے جناب۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک عجیب اور خوفناک احساس میرے پورے جسم پر چھاتا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً ہی اپنا سر کھڑکی سے اندر کھینچ لیا اور کھڑکی کو جلدی سے بند کر دیا۔ لپک کر کمرے میں روشنی کی اور اپنی کلائی کی گھڑی پر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابھی تو رات کے 11:30 بج رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ میں نے نیچے گلی میں دیکھا اس کی توجہ کیا ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کھڑکی کھول کر دوبارہ گلی میں جھانکوں، اس لیے میں نے روشنی بجھائی اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ ہم نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور پھر میں گھومنے اور ٹہلنے کے لیے باہر نکل گیا۔ کافی دیر بعد واپس آ کر میں نے خطوط کے جواب لکھے اور پھر جا کر بستر پر لیٹا تو ابھی 11:30 کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ شاید میری گھڑی رک گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ رات کے اندھیرے میں مجھے اس کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں ہر لمحہ توقع کر رہا تھا کہ سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں سنائی دیں گی، قدموں کی ایسی چاپ جیسے کوئی بوجھ اٹھا کر چل رہا ہو، لیکن گھر کے اندر سے کوئی آواز نہیں ابھر رہی تھی۔ وہاں وہی مردہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور باہر دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک 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 طویل ہوتی گئی اور پھر مجھے کمرے کی روشنی میں صاف فرق نظر آنے لگا اور مجھے معلوم ہوا کہ اب صبح ہونے لگی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ اگر رات کو وہ گاڑی لاش کو لینے آئی تھی تو اسے بھیجا کیوں نہیں گیا؟ گاڑی ابھی تک دروازے پر انتظار کر رہی تھی اور صبح ہونے لگی تھی۔ اس وقت میں دوبارہ بستر سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر اس کے پٹ کھولے۔ ڈرتے ڈرتے باہر گلی میں جھانکا۔ باہر صبح نمودار ہو رہی تھی۔ پوری گلی صاف نظر آ رہی تھی جو پوری طرح خالی پڑی تھی۔ ایک بار پھر میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی 3:45 بجے تھے، لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ پہلے جب میں نے گھڑی کو دیکھا تھا تو اس وقت کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا۔
اس وقت گھڑی نے بتایا تھا کہ 11:30 بج رہے ہیں۔ ایک دم اتنا وقت کیسے گزر گیا؟ اس وقت یہ سب سوچتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ رات کو جب میں نے گاڑی دیکھی اس وقت میں کسی اور زمانے میں تھا اور اس وقت میں کسی اور زمانے میں ہوں۔ یہ 25 جون کی صبح تھی، باہر گلی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک گھوڑا گاڑی کے ڈرائیور نے مجھ سے بات کی تھی۔ اس وقت 11:30 بج رہے تھے۔ وہ ڈرائیور کون تھا اور وہ کون سا 11:30 بجے کا وقت تھا جو میں نے اپنی گھڑی پر دیکھا تھا؟ میں اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب ایک خواب تھا، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا مجھے اپنے اس خیال پر یقین ہے تو میں اعتراف کروں گا کہ میں نے خود بھی اپنے اس خیال پر یقین نہیں کیا۔ تمہارا ملازم اگلی صبح ناشتے پر بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی میں نے اسے دوپہر کو جانے سے پہلے دوبارہ دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اسی وقت تم سے اس موضوع پر بات کرنا چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے بھی وہ سب دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے۔ حالانکہ میں نے جسے دیکھا تھا وہ واقعی ڈرائیور تھا۔ اس کی آواز حقیقی تھی، اس کا چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا خواب ہو، اس لیے میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سب میں کچھ حیرت انگیز طور پر سیدھا سادہ اور پراسرار تھا۔ یہاں کوئی قدیم آسیبی مکان نہیں تھا، نہ ہی شاہ بتوت کے اونچے درخت تھے جو تیز ہوا کے ساتھ بین کر رہے ہوتے، نہ ہی کوئی ایسا مناسب ماحول تھا جو میرے ذہن پر حاوی ہو کر مجھے یہ سب نیند میں دکھاتا۔ مجھے مت بتاؤ کہ یہ سب خواب تھا، میں نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خواب تھا یا نہیں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں خود بیدار تھا کسی بھی صورت میں۔ باقی کہانی عجیب ہے۔ کیا کہانی ابھی باقی ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا تو وہ دوبارہ کہنے لگا۔ میں اس دوپہر کو واپس اپنے گھر چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس رات جو کچھ دیکھا یا خواب دیکھا اس کا خوفناک احساس میرے ذہن سے نکل گیا۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں دوبارہ ایک دن کے لیے اس شہر میں آیا۔ میں 11 بجے کے قریب یہاں پہنچا۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ ایک گرم صبح تھی۔ تمہارے گھر تک پہنچنے کے لیے میں نے بس کا سفر اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی میں نے بس اسٹینڈ کا رخ کیا۔ وہاں ایک بس تیار کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو اس بس کا کنڈکٹر جو کہ اندر ہی تھا باہر نکل آیا۔ اس نے سرمئی رنگ کی پتلون اور بھورے رنگ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے جسم پر کالے رنگ کا کوٹ تھا جس کے بٹن اوپر تک بند تھے۔ اس کے سر پر تنکوں سے بنی ایک ہیٹ تھی اور کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکا ہوا تھا۔ میں اس کا حلیہ دیکھ کر چونک اٹھا اور جلدی سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ یہ وہی چہرہ تھا جو اس خوفناک رات میں نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے باہر گلی میں دیکھا تھا۔ وہ لمبوترا چہرہ جس کے بائیں جانب ایک دل تھا۔ اس نے اپنی ہینڈ کو چھوتے ہوئے مجھے سلام کیا اور پھر بولا، بس میں صرف ایک مسافر کی گنجائش ہے جناب۔ اس کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ایک خوف اور گھبراہٹ نے مجھے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں خوف زدہ ہو کر الٹے پاؤں پیچھے پلٹا اور حسیاتی انداز میں چیخا، نہیں نہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں اس وقت میں نہیں جی رہا تھا جو اس وقت گزر رہا تھا، بلکہ اس گھڑی میں جی رہا تھا جو 1 مہینہ پہلے گزری تھی، جب میں صبح طلوع ہونے سے پہلے یہاں تمہاری خوابگاہ کی کھڑکی سے جھک کر دیکھ رہا تھا۔ میں جس سوراخ سے وقت کو دیکھ رہا تھا وہ اس سوراخ کے عین سامنے آ چکا تھا جو کسی اور دنیا میں کھلتا تھا۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس کا اپنا ایک مطلب تھا، کچھ اہمیت تھی جو اب پوری ہو رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا لرزتا اور کانپتا رہا۔ سامنے ہی ایک پوسٹ آفس تھا۔ میری نظر وہاں کی کھڑکی میں لگی گھڑی پر پڑی۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا وقت بتا رہی تھی، کیونکہ تم شاید اس کا اندازہ لگا سکتے ہو، کیونکہ ہر اخبار نے اس خبر کو پوری طرح نمایاں انداز میں چھاپا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جولائی کے آخر میں کیا ہوا تھا۔ بس نے جب اپنا سفر شروع کیا تو بڑی سڑک پر آتے ہی ایک وین سے ٹکرا گئی جو تیز رفتاری سے مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ وین کو بچاتے ہوئے بس ایک دیوار سے جا ٹکرائی اور اس میں سوار کوئی ایک بھی مسافر زندہ نہیں بچ سکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ہیو نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں کچھ بھی بول نہ پایا، بس خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک توقف کے بعد وہ بولا، اور یہ ہے میری کہانی۔